बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें इस्लामाबाद से बहुत बड़ी खबर आपसे शेयर करूंगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने कमरा अदालत नंबर 1 में ये खबर दी है कि इलेक्शन बहुत करीब हैं। जी हाँ, बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह खबर दे दी है कि इलेक्शन बहुत करीब हैं और उनको रोकने के लिए जितने भी जतन किए जा रहे हैं मेरे ख्याल में वो अब कामयाब नहीं होंगे और इलेक्शन तो होकर ही रहेंगे। इनको रोकने के लिए और उनको रोकने की वजह इसलिए की जा रही है कि शिकस्त का खौफ है, डर, हारने का डर है। इसलिए जनाब ये सारे के सारे जतन किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात की एक तवील फहरिस्त, मजीद मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है। तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी या नहीं? क्या इमरान खान साहब को जेल में डाला जा सकेगा या नहीं? और हमारे पास अच्छी अच्छी खबरें भी हैं, लेकिन सबसे पहले लाहौर की खबर। लाहौर में इब्तदाई खबर ये आपको बता दूं कि लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर जो है आज निकले हुए हैं और ये पहला मौका है कि इमरान खान साहब पे कातलाना हमला जब हुआ था, वो जब लॉन्ग मार्च कर रहे थे, अपना एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे और वजीराबाद पे उन पे हमला हुआ था। वजीराबाद में उन पे कातलाना हमला हुआ था, वो बाल बाल बच गए थे, अल्लाह ताला ने उनको बचाया। उसके बाद से उन्होंने अपनी पब्लिक जो मीटिंग्स हैं ये सारी की सारी मनसूख की हुई थी। आज उन्होंने बिल आखिर वो मैदान में निकले हैं क्योंकि उनको रोकने की पूरी कोशिश की गई। इस दौरान उन पे 80 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और आज भी इस्लामाबाद में हर अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा था, उनके खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ। दूसरी जानिब कहा जा रहा है मरीम साहबा लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो यह है कि अगर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जय्यद रहनुमाओं के खिलाफ FIR दर्ज हैं तो फिर तो मरीम साहबा और उनकी काबीना के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होने चाहिए, फिर उनको भी उसी तरीके से पेशियां भुगतनी चाहिए, फिर उसी तरह उन पर भी कदगन लगानी चाहिए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो यही होती है कि 80 मुकदमात इमरान खान साहब पे हैं तो 80 मुकदमात ही उनके मुखालिफ जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ होने चाहिए। और उन मुकदमात में नौयतुल मुकदमात की क्या है ये आप सुन के हैरान और परेशान होंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए कि इलेक्शन आज कितनी तारीखें इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात कितने थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी मुबैना बेटी का मामला और वो भी मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहला मुकदमा वो चलता रहा और उसकी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई क्योंकि उसमें जो डिटेल जो इब्तदाई समाअत हुई है उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी साहब ने बहुत अहम सवालात उठाए हैं कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आप पेश कर दें जिसमें इमरान खान साहब की वल्दियत या इमरान खान साहब की ओनरशिप अपनी बेटी के लिए मुबैना तौर पे या बेटी की तरफ से कोई ऐसी ओनरशिप हो और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ब्लैक एंड व्हाइट में कोई पेश करें। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट वो आज पेश नहीं कर सके क्योंकि उसमें है सरपरस्त यानी कि गार्डियनशिप तो है, लेकिन ये नहीं है कि उनकी वल्दियत या वालिद या इस तरह की कोई कंफर्मेशन, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है रिकॉर्ड पे। तो उन्होंने कहा कि जी आप अमेरिका से रिकॉर्ड मंगवाएं, तो अदालत ने कहा कि ये तो आपका काम है कि आपने पिटीशन दी है तो आप अगर कोई सबूत है तो लेके आएं। और फिर एक और सवाल भी वहाँ पे हुआ और वो ये था कि ये सिलसिला अगर चल निकला तो कहीं ऐसा ना हो कि DNA टेस्ट होना शुरू हो जाए और यहाँ पे पिटीशन आना शुरू हो जाए कि फलां का DNA करवाएं और फलां का DNA करवाएं। तो बहरहाल ये पहला मुकदमा इमरान खान साहब के खिलाफ। दूसरा मुकदमा तोशाखाना का था, उसमें ख्वाजा हारिस साहब पेश हुए और ख्वाजा हारिस साहब ने बिल्कुल एक नई बात और लीगल पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा जी ये तो मुकदमा, पहले तो इस सवाल का जवाब होना चाहिए कि ये किस अथॉरिटी के तहत ये मुकदमा आपको रेफर किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत नहीं है लीगल, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुराद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और प्लस 5 मेंबर्स हैं और 6 के 6 मेंबर्स हैं। क्या उनकी तरफ से कोई अथोराइज किया गया या उनकी तरफ से अथोराइजेशन है? तो उस पर उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स पे बहस की है और लीगल पॉइंट्स उठाए हैं कि उनका पहला फैसला ये किया जाए। लेकिन तोशाखाना में जो है दरखास्त जो है वो मुस्तरद की गई, हाजिरी से इस्तिस्ना की और वारंट बरकरार रखे गए और 18 मार्च को उन्हें पेश होने का हुक्म दिया गया। दूसरा मुकदमा जो था तोशाखाना के अलावा तोशाखाना दूसरा था, बेटी का मामला तीसरा मुकदमा जज साहब को धमकी दी गई, ज़ेबा चौधरी वाला केस था जी, उन पे भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। 29 मार्च को पेश करने का हुक्म दिया गया है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा हूं मैं।
اس لیے میں ساری ڈیٹیلز بتا رہا ہوں کہ ایک ہی دن میں کتنے مقدمات ہیں۔ پھر چوتھا مقدمہ تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، ایک لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں تھا، اور ایک مقدمہ تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور وہاں پہ یہ تھا کہ جی وارنٹ ہائی کورٹ نے معطل کر دی ہیں، کیس چلتا رہے گا۔ یہ اس طرف یہ ہے چوتھا مقدمہ۔ اسی طریقے سے یہ تو وہ ہیں جو مقدمات رپورٹ ہوئے ابھی تک، تو یہ ہے الیکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، لیکن الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کو ان مقدمات میں الجھایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دوسرے صوبوں کی، سندھ سے، بلوچستان سے، اسلام آباد سے پولیس جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے جائے گی اور گرفتار کرے گی۔ ایک بات آپ سے شیئر کر لوں کہ میں اپنی خبر اس پہ بات پہ قائم ہوں کہ عمران خان صاحب کو مریم صاحبہ کی خواہش ہے، نواز شریف صاحب کا دباؤ ہے، حکم ہے کہ ہر صورت میں ان کو گرفتار کیا جائے، اور ان کی یہ خواہش اور ان کے حکم کی تعمیل جو ہے وہ ریاست کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، حکومت بھی پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے اس وقت عدلیہ ہے، اور عدلیہ جو ہے وہ آئین کی پاسداری کر رہی ہے، آئین کو بچانے میں، پارلیمان کو بچانے میں، پارلیمانی جمہوریت کو بچانے میں وہ اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ادروائز اگر ایگزیکٹو کے اختیار میں ہوتا اور عدلیہ درمیان میں نہ ہوتی تو عمران خان صاحب اب کب سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے، اور ان کا ٹرائل بھی شروع ہو چکا ہوتا، اور ہو سکتا ہے کہ ٹرائل کے ساتھ ساتھ ان کو کسی نہ کسی کیس میں سزا بھی سنائی جا چکی ہوتی، جیل ٹرائل۔ اب یہ جیل ٹرائل کا منصوبہ ہے، میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ اس لیے یہ مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کو ایک دفعہ گرفتار کر لیں، اور یہ گرفتار انہوں نے کرنا ہے۔ اب اس سے عدلیہ میں کس حد تک ان کی لڑائی اور ان کی جنگ ہوتی ہے یہ دیکھنا۔ اس کی ریزن یہ ہے، گرفتاری کے بغیر یہ الیکشن جیت نہیں سکتے، گرفتاری کے بغیر یہ الیکشن میں اتر ہی نہیں سکتے۔ جیتنا تو خیر بہت دوری کی بات ہے، یہ اتر ہی نہیں سکتے۔ یہ کہتے ہیں پہلے میدان خالی کریں، ہم صرف سڑکوں پہ ہم ہوں اور ہمارے علاوہ کوئی نہ ہو، اور دوسری آواز ہی نہ پہنچے۔ تو ایک اور مقدمہ میں آپ کو بتا دوں کہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف ایک ٹویٹ کیا ہے فواد چودھری صاحب نے، اور ایک شہری نے ایف آئی اے کو درخواست دی ہے، اور ایف آئی اے نے فواد چودھری صاحب کو طلب کر لیا ہے۔ تو یہ ہے، اس حد تک چیزیں آگے گئی ہوئی ہیں۔ اقدام قتل، دہشت گردی، توہین مذہب، توہین الیکشن کمیشن، توہین فلاں، یہ سارے کے سارے مقدمات چل رہے ہیں جی۔ تو بہرحال دوسری جانب ڈپٹی اٹارنی جنرل اعجاز شوکت صاحب نے جی استعفیٰ دے دیا ہے، اور بوجوہ استعفیٰ دیا۔ یقیناً جو اس طرح کے اہم عہدیدار جو استعفیٰ دیتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، اس لیے جو بہتر اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جی شعیب شیخ صاحب کا بھی سن لیں، کیونکہ یہ سارے مقدمات جو بھی عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، کاؤنٹر نیریٹو، آئین کی بالادستی کی بات کرے گا، عدلیہ کے حق میں بات کرے گا، عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کرنے کی تلقین کرے گا، اور جمہوریت اور جمہوری پارلیمانی کی بات کرے گا، بند کمروں کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے خلاف آواز اٹھائے گا، اور باجوہ صاحب اور ان کی رجیم کے خلاف بات کرے گا، حکمراں اتحاد کے خلاف بات کرے گا، تو ان کے خلاف مقدمات ہیں، ان کی زندگی اجیرن کرنے کا پلان ہے۔ اور ان میں اے آر وائی تو موجود ہی ہے، پہلے سے اے آر وائی زیر اعتاب ہے۔ اب بول نیوز کے شعیب شیخ صاحب بھی گرفتار ہیں، اور ان کو مزید 2 دن کا ریمانڈ دیا گیا ہے، اور ان کو بھی ایسے پیش کیا گیا جیسے فواد چودھری صاحب کو پیش کیا گیا تھا، اور جیسے شیخ رشید صاحب کو پیش کیا گیا تھا، کپڑا ڈال کے منہ پہ۔ پتہ نہیں کس قسم کا خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، آزاد وطن میں رہ رہے ہیں، یا ہم کسی مقبوضہ وادی کے جو ہیں تیسرے درجے کے شہری ہیں۔ یہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک نیا رجیم ہے پاکستان میں، اور نئے رجیم کی نئی طرز سیاست ہے اور نئی طرز حکمرانی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پورے پاکستان کو ایک جیل اور سب جیل قرار دیا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو آواز اٹھاتے ہیں انسانی حقوق کی، جمہوریت کی، اور جمہوریت کی پارلیمان کی، اور انسانی حقوق کی، اور سیاسی حقوق کی، اور جمہوری حقوق کی۔ تو ان کے ساتھ، سب کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ جو پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے لیے آوازیں اٹھاتے تھے وہ سب کے سب زیر عتاب ہیں۔ ایک نئی رجیم ہے۔ لگتا ہے کہ پاکستان کے حق میں بولنے والوں کی جو فصل ہے اس کو تہ تیغ کرنا ہے، اس کو کچلنا ہے، اور یہ کچلنے کا عمل جاری ہے، لیکن یہ کچلی نہیں جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ 24 کروڑ عوام کی جو میجورٹی ہے، 80%، 70% میجورٹی جو ہے وہ اس وقت اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور وہ رجیم چینج کے خلاف ہے، وہ بند کمروں کے خلاف ہے،
وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے خلاف ہے۔ اب ساری کی ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں، اور اسی لیے آج جو عمران خان صاحب نکلے ہیں ان کو پوری کوشش کی گئی کہ ان کا راستہ روکا جائے، ان کو دبایا جائے۔ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے بعد 25 مئی ہوا، 25 مئی کے بعد قاتلانہ ہوا، قاتلانہ حملہ کے بعد 8 مارچ کو یوم خواتین، عالمی خواتین کے موقع پر جو کچھ ہوا، اور پھر ذل شاہ، پھر ارشد شریف، یہ سارے کے سارے، اور پھر میڈیا، یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ لیکن آج جب وہ نکلے ہیں، اور کیونکہ اب مجبور ہو گئے تھے، نگران بھی ننگے ہو گئے تھے اور بے نقاب ہو گئے تھے، مجبور ہو گئے تھے، ریلی کی اجازت دینا پڑی، اور عمران خان صاحب آج نکلے ہیں تو زندہ دلان لاہور نے حق ادا کر دیا ہے، اور زندہ دلان لاہور نے بتا دیا ہے کہ وہ کسی کے ذہنی غلام نہیں ہیں۔ یعنی شریف خاندان اور جاتی عمرہ جو کہ سمجھتا تھا کہ لاہور ان کا گڑھ ہے، اور لاہور ان کا گڑھ نہیں بلکہ لاہور ان کا قلعہ ہے، جس کا لاہور ہے اس کا پنجاب ہے، اور جس کا پنجاب ہے اس کا پاکستان ہے، یہ اسی زوم میں مبتلا تھے، اور وہ زوم جو ہے وہ آج ختم ہو گیا ہے۔ مسلسل روکنے کی کوشش کی، دفعہ 144 اور ریلی کے راستے بند کر دیے گئے تاکہ لوگ آ نہ سکیں سہولت کے ساتھ۔ اس کے باوجود ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس وقت لاہور کی سڑکوں پہ ہیں، اور زندہ دلان لاہور نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں جو پاکستان کی آواز اٹھائے گا، جمہوریت کی بات کرے گا، رول آف لا کی بات کرے گا، غریب عوام کی بات کرے گا، اور جو پاکستان کو ایک ویلفیئر ریاست بنانے کی بات کرے گا، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اور یہ ایسا موقع ہے کہ اپوزیشن لیڈر صرف ایک، عمران خان صاحب، ان کو گرفتار کرنے کے لیے، ان کو سزا دلانے کے لیے، ان کو جیل میں ڈالنے کے لیے، ان کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے، ان کو نااہل قرار دلانے کے لیے پوری کی پوری حکومتی ریاستی مشینری یکجان ہو کے لگی ہوئی ہے، اور دوسری جانب پاکستان کے عوام ہیں وہ ان پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ جو ایک برگر فیملی، ممی ڈیڈی گروپ یہ کہا جاتا تھا، اس کے تاثر کی نفی ہو گئی ہے، اور جاتی عمرہ آج بہت پریشان ہے، کیونکہ جاتی عمرہ کو ڈکلائن آف جاتی عمرہ نظر آ رہا ہے، اور طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ پاکستان کے عوام ہے، اور پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ ہیں، اس لیے طاقت ان کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، اور اسی لیے پورے کے پورے جتن کیے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ان کو طبعی موت ان کو مارنے کی کوشش کی گئی، قتل کرنے کی کوشش کی گئی، غیر طبعی موت، اور ان کی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی گئی، اور اب ان کو سیاسی میدان سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لیکن اصل جو خبر ہے وہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں آئی ہے۔ انتخابی عذرداریوں کا کیس تھا، خیبر پختونخوا اسمبلی اور پنجاب سے متعلق انتخابی عذرداریاں تھیں، اور ان انتخابی عذرداریوں میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے۔ انہوں نے وہ انتخابی عذرداریاں بھی ختم کر دیں۔ انہوں نے کہا پنجاب اسمبلی بھی ختم ہو چکی ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی بھی ختم ہو چکی ہے، اس لیے ان انتخابی عذرداریوں کو نمٹایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ بہت جلد ملک میں انتخابات ہونے والے ہیں، اور ان انتخابات کا انتظار کرنا چاہیے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ جو انتخابی عذرداریاں ہوں ان کو جلدی سے جلدی نمٹایا جائے اور اتنا ڈیلے نہ ہوا جائے۔ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ الیکشن بہت قریب ہیں اور ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا بہرحال الیکشن تو ہونے ہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔